अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं महानूर मिराज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं। एंकर रज़ा अब्बास की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। टॉपिक्स की तरफ चलते हैं कि बिलाखिर कराची वालों की सुन ली गई। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची के दौरे पर थे और उन्होंने कल कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। सिंध में बेशक कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होने के साथ साथ पिछले 13 सालों से पीपल्स पार्टी ने कोई अमली इकदामात करते नजर नहीं आए। सिर्फ दावों और बहलावों से ही अवाम को हमेशा बहलाया गया। बेशक ये मंसूबा नून लीग के दौरे हुकूमत में स्टार्ट हुआ था, जब नून लीग की विफाक पर हुकूमत थी। ग्रीन लाइन मंसूबा नून लीग ने 2016 में स्टार्ट किया था, लेकिन इसकी तकमील पीटीआई ने स्टार्ट की है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर बनता है, ये क्रेडिट लेने की जो जंग नून लीग और पीटीआई के दरमियान है, इसमें जीतता कौन है? इफ्तिताह तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किया है, तो जाहिर सी बात है कि पीटीआई ने ही इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाया है। इस मंसूबे पर अगर नज़र डालें तो ये मंसूबा रोज़ाना की बुनियाद पर 80 बसेस चलाई जाएंगी, जिसमें तकरीबन 25.5 लाख से ज़ायद अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र कर सकेंगे। और ये मंसूबा 22 स्टेशन पर मुश्तमिल है। इसका किराया भी बहुत मुनासिब रखा गया है, तकरीबन 15 से 55 रुपए तक का किराया मुकर्रर किया गया है, जिसमें आम आदमी आराम से सफ़र कर सकेगा। और इसकी जो पहले मरहले में सरजानी टाउन से चलने वाली ग्रीन लाइन बस, ये नुमाइश रंगी तक चलाई जाएगी और इसका किराया तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 15 से 55 रुपए है। और अब सवाल ये बनता है कि मुस्लिम लीग नून ने एक दिन पहले ही, कल वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह किया और उससे पहले मुस्लिम लीग नून की जानिब से अलामती तौर पर इसका इफ्तिताह कर दिया गया था। सवाल बनता है कि क्या मुस्लिम लीग नून का ये अलामती तौर पर इफ्तिताह बनता था या पीटीआई ने ही इसकी तकमील की है? तो पीटीआई को इस सर पे ही जीत का सहरा जाता था, क्योंकि नून लीग की जानिब से बहुत सारी तनकीद के निश्तर भी चलाए जा रहे हैं हुकूमत पर कि नून लीग ने इस तक मंसूबे का इफ्तिताह किया था और इसका इफ्तिताह जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मंसूबा स्टार्ट तो उन्होंने किया था। प्रोग्राम में इस पर चल के बात करेंगे, आगे बात करेंगे। मुल्क में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही और हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। इसके इक़दामात नज़र कुछ नहीं आ रहे, दावे सिर्फ महज दावे हैं और जो हमेशा बातें ही नज़र आ रही हैं। हमेशा हुकूमत अवाम को सिर्फ और सिर्फ एक बहलावे दिए जा रही है और अवाम दावों और वादों के चक्की में पिस कर रह गई है। हुकूमत ने दावों के बावजूद बिजली फिर से एक बार 4.74 रुपए महंगी कर दी है। और आलमी सतह पर तेल की बात की जाए तो तेल की कीमतें इस कोरोना वबा के आने के बाद आलमी सतह पर कम हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में बरकरार हैं और बढ़ती चली जाएंगी। जिस तरह से बिजली महंगी हो रही है, गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, सीएनजी स्टेशन पर भी गैस की किल्लत देखने में आ रही है और हमारी जो घरेलू सार्फिन है उसको भी गैस फराहम एलपीजी फराहम नहीं की जा रही। ये मईशत का ग्राफ पता नहीं कहाँ जा रहा है, मुआशी इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा और मईशत हमारी गिरती चली जा रही है। इसका ग्राफ कहाँ जाएंगे? प्रोग्राम में हमारे साथ इस पर भी बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार भी मौजूद हैं। और आखिर में बात करेंगे प्रोग्राम में, कोरोना वायरस बढ़ता चला जा रहा है और कोरोना की चौथी लहर जो जनूबी अफ्रीका से स्टार्ट हुई थी, उसने पाकिस्तान में भी पंजे गाड़ने स्टार्ट कर दिए। पाकिस्तान में एक वायरस का कहा जा रहा है, बेशक अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है मुकम्मल तौर पर, लेकिन कहा जा रहा है कि ख़तरनाक किस्म का वायरस है जिसकी अलामतें भी कुछ नहीं है, लेकिन ये किसी इंसान को अपनी लपेट में ले ले तो फिर उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है बचाना। अब इस खबर की तस्दीक होती है नहीं, लेकिन हुकूमत को किस तरह के इकदाम करने की ज़रूरत है और हुकूमत क्या इकदाम करेगी इसकी रोकथाम के लिए और इस वायरस से कैसे बचा जा सके, हुकूमत किस तरह के और नए SOPs निकालती है और आवाम को इससे मोहतात रखने के लिए क्या और नई हिकमत अमली देती है, इस पर बात करेंगे। इन तमाम टॉपिक्स पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ पर मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार तसद्दुक़ गिलानी साहब। सर, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर, कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची के दौरे पर थे, आपने भी देखा है, और उन्होंने कल ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह किया है। क्रेडिट लेने की जंग है नून लीग और पीटीआई की जानिब से। सर, किसके जीत का सहरा किसके सर देखते हैं आप? चलें, अगर ये बात की जाए कि ग्रीन लाइन मंसूबे में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो उस हवाले से नून लीग का भी कंट्रीब्यूशन बनता है। किसी हद तक थोड़ा सा उसमें हिस्सा पीपल्स पार्टी ने भी डालना था। तो कहा यह जाता है कि कोई 80-90% काम तो कंप्लीटेड था और बाकी जो टिकटिंग और नोक पलक संवारने वाले काम रह गए थे, वो 4 से 5 महीने के काम थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर 3 साल लग गए। तो अगर ये मंसूबा, हमारे यहाँ मसला ये है ना कि मुखालफत और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जज्बात इस तरह बढ़ चुके हैं कि उसमें मुल्की मफाद कहीं बहुत पीछे रह जाता है।
اب کراچی کے عوام جو اس ملک میں جو ہمارا ریونیوز ہیں اس حوالے سے ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، کراچی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن آپ دیکھیں جیسے آپ نے ابھی کہا 13 سال، میں تو کہتا ہوں 13 سال تو کچھ نہیں شاید 30 سال 40 سال ہو گئے کہ کراچی کے عوام کو کچھ خاص ملا نہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے کچھ اوور ہیڈ انڈر پاسز اس طرح کی چیزیں بنائی تھیں، تھوڑا سا روڈ نیٹ ورک بہتر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے بعد کوئی خاص کام نہیں ہوا۔ تو خیر سلام ہے کراچی کے عوام کو کہ وہ بھی بڑے خاموش ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کریں جو کرنا ہے آپ نے ہمارے ساتھ، لیکن سر عوام بیچاری کیا کرے، وہ تو صرف احتجاج ہی کر سکتی ہے، دھرنے دے سکتی ہے۔ نہیں احتجاج اور دھرنے بھی نہیں دیتے نا عوام، ہم بیچارے ہیں تو بیچارے عوام کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، کیونکہ اپنے حق کے لیے نہیں بولتے، وہ اپنے مفاد کے لیے بولتے ہیں، مفاد بھی ان لوگوں کا جن کا کوئی انفلوئنس ہے، تو وہ لوگ اپنے اپنے مفاد کے لیے ضرور بولتے ہیں، لیکن عوام کو اپنے حق کا نہ پتہ ہے نہ ہی اسے یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کے لیے بنیادی سہولتیں فراہم کرے۔ بنیادی سہولتوں میں بار بار ہم یہ کہہ کہ اب تو لوگوں کو یاد ہو گیا ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، ٹرانسپورٹ ہے۔ کراچی میں اگر آپ کبھی گئے ہوں، میرا تو چکر لگتا رہتا ہے، وہاں پہ کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اب کہاں پھنس گئے ہیں، روڈ نیٹ ورک ایون بہتر ہونے کے باوجود گھنٹوں لگ جاتے ہیں سفر کے لیے۔ تو آپ سوچیں اگر آپ نے 8-9 گھنٹے کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ 2-3-4 گھنٹے آپ نے سڑکوں پہ گزارنے ہیں تو کیا ایفیشنسی رہ جائے گی قوم کی یا ان عوام کی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں نا وہ ذاتی اناد میں اس قدر مصروف ہے کہ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو عوامی فلاح کے منصوبے ہیں ان کو نہیں روکا جا سکتا۔ تو پہلا کریڈٹ تو یقیناً پی ٹی آئی کے کہ انہوں نے الٹیمیٹلی اس کو افتتاح کر دیا، لیکن ان کے اوپر ایک ڈسکریڈٹ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے 3 سال اس کو ڈیلے کر دیا۔ 4-5 مہینے کا کام تھا، ٹکٹنگ سسٹم اینڈ ادر کچھ تھوڑے بہت مسائل ان کو حل کرنا تھا، لیکن وہ اتنا ڈیلے ہوا کہ وہ جو چیز اس وقت آنی چاہیے تھی اب آئی۔ اب وہ بسیں بھی اتنے عرصے سے آگے کھڑی بھی تھیں، پتہ نہیں ان کے کیا حالات ہوں گے جب چلیں گی، ابھی تو چلنی ہے تو پھر دیکھا جائے گا 25 دسمبر سے سر اس کا افتتاح۔ لیکن سر اگر بات کی جائے نون لیگ کو فیتا کاٹنے کا بہت شوق تھا، افتتاح کرنے کا بہت شوق تھا، تو اپنے دور حکومت میں وفاق میں انہوں نے اپنی بھی دور حکومت کی ہے تو اس وقت مکمل کرتے نا، اس منصوبے کی تکمیل کو پورا کرتے۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو ان لوگوں نے اتنے حکومت پر تنقیدی وار کیے ہیں اور تنقید کے نشتر برسائے ہیں کہ حکومت کا افتتاح نہیں بنتا تھا، یہ تو ہمارا منصوبہ تھا۔ منصوبہ میں جاننا یہ چاہوں گی کہ منصوبہ بے شک سٹارٹ نون لیگ کی حکومت نے کیا تھا، لیکن اب وفاق نے اس کو کمپلیٹ کیا، تو جیت کا سہرا تو وفاق پہ جاتا ہے۔ جی بالکل کمپلیٹ تو کیا نا، کریڈٹ وفاق کو بھی ملنا چاہیے، نون لیگ کو بھی ملنا چاہیے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اس وقت نا دکھاوے کا دور ہے، وہ ہر بندہ کہتا ہے کہ کریڈٹ کی بات کر رہے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کہے گی کہ ہماری حکومت ہے کراچی میں، جی ان کی حکومت ہے، کریڈٹ ان کا بھی تھوڑا سا کنٹریبیوشن بنتا تھا، انہوں نے بھی کچھ پیسے لگانے تھے اس میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، میں پیپلز پارٹی کی بات کروں، جتنے لوگوں نے کراچی پہ اور سندھ پہ حکومت کی ہے ان سب نے، ان کی ترجیحات میں شاید عوام آتا ہی نہیں، بلکہ اس ملک میں جتنے لوگ عام طور پہ جو حکومتیں آئی ہیں ان کی ترجیحات میں عوام نہیں آتے، ان کی ترجیحات میں یہی کریڈٹس لینے آتے ہیں، لیکن عوام کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، پیپلز پارٹی کو خاص طور پہ میرا خیال ہے اس کی ذمہ داری لینی چاہیے کہ کراچی اور سندھ کے حوالے سے عام طور پہ انہوں نے کچھ کام کیے بھی، کچھ ہاسپٹلز بھی انہوں نے بنائے، اس کو خیر مارکیٹ نہیں کر پائے وہ، لیکن اکثر اوقات وہ اس طرح کے فلائی منصوبوں کو پیش کرنے میں ان کو تکمیل تو چھوڑے، ان کو انیشیٹ کرنے میں بھی ناکام رہے۔ اب کراچی کا شہر، اس کو وفاقی گورنمنٹ نے ٹرانسپورٹ دینی ہے، کم آن آپ لوگ خود اس کو پلان کریں، آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں کن جگہوں پہ آپ نے ہابز بنائی ہوئی ہیں۔ اسٹریٹجی مرتب کرنے میں ناکام ہے سر، مکمل طور پہ ناکام، اسٹریٹجی مرتب نہیں کر سکتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے نا بیسک نیسیسٹیز کی، اب کراچی کے اندر آپ وہاں کی آبادیوں کو دیکھ لیں، آپ کہیں گے یار یہاں پہ تو پانی جیسی سہولت موجود نہیں ہے، سیوریج کے معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ تو کراچی کو ایک بہت بڑا شہر تو ہم نے بنا دیا، لیکن ہمیں بڑے شہروں کو مینٹین کرنا اور ان کو ایک خاص انداز میں اس کی ڈیولپمنٹ کو جاری رکھنا، یہ میرا خیال ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اربن سٹی پلاننگ ہے، اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ آپ دیکھیں تو دھڑا دھڑ آبادیاں بن رہی ہیں، ابھی سپریم کورٹ نے کچھ نوٹسز بھی لیے انفارچونیٹلی، بڑے سمبولک سے 1-2 چیزوں پہ، لیکن وہاں تو اس طرح کی بے شمار تعمیرات ہیں، سرکاری زمینوں پہ بغیر پلاننگ کے ہر جگہ عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں،
اور اس کی وجہ سے نہ صرف عوام کا مسئلہ ہوتا ہے بلکہ بڑے شہر میں اگر پلاننگ غلط ہو جائے نا تو وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک جنگل کھڑا کر دیا اور اس کو بعد میں خدا نخواستہ اس کی سیوریج کے مسائل ہوں گے یا بعد میں جو مسائل ہوں گے وہ اس کو ٹھیک کرنا وہ آسان کام نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں میرا خیال ہے یہ کرنا چاہیے ابھی بھی کہ ہم ٹھیک ہے کریڈٹ ضرور لیں, ہم دیتے ہیں سر کریڈٹ سب کو دیتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایک وزڈم کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر جوڑ کے بیٹھیں اور کہیں کہ اب کراچی کو یہاں سے اگلے 50 سال میں کس طرف لے کے جانا ہے, آبادی کو کس انداز میں بڑھانا ہے, اس کے جو ٹاؤن پلاننگ کے مسائل ہیں اس کو کس طرح سے ترتیب دینا ہے. لوگوں کو بٹھائیں, ایکسپرٹس موجود ہیں, لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ پہلے خیال نہیں آتا لوگوں کو. حکومتیں جب جیسے آپ نے کہا کہ نون لیگ نے کیوں نہیں ختم کیا اس کو, کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ میرے خیال اپنے مسائل میں الجھ گئے جب ان پہ باہر پڑھنے شروع ہوئے نواز شریف صاحب کے کو جب نکالا گیا تو وہ شاید اس میں مصروف ہو گئے تو مکمل نہیں ہو پایا ہوگا. لیکن پھر بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس ملک کو سٹیبل ہونے ہی نہیں دیا. کسی بھی ملک میں اکانومی, کسی بھی ملک میں پراپر ایک پالیسی اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی. اور میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی سوٹ نہیں کرتی شاید لوگوں کو. تو پھر یہ اسٹیبلٹی برقرار رکھنے کے لیے, بنانے کے لیے کس طرح کی پلاننگ کرنی چاہیے حکومت کو اور صوبائی حکومت کو؟ دیکھیں یہ ایک مکمل پکچر ہے جس کے اندر بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اسٹیک ہولڈر ہے, اس میں ہماری گورنمنٹس بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, صوبائی گورنمنٹس بھی آتی ہیں. ایشو یہ ہے کہ جب ہم دیکھیں نا, لڑائیاں کرنا لگتا آسان ہے, ہماری تو وہ قوم ہے نا بغیر سوچے سمجھے تنازعات میں الجھ جاتی ہے. وہ سیانے کہتے ہیں کہ آپ نا کسی سے کانفلکٹ شروع کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچیں کہ اس کانفلکٹ کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا, اس کانفلکٹ کے بعد اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے, پھر آپ دیکھتے ہیں اچھا ڈز اٹ میک سینس کہ کانفلکٹ لیا جائے. تو ہمارے یہاں تو بغیر سوچے سمجھے نا سڑک پہ چلتے ہوئے آپ ایک کانفلکٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں ٹریننگ کے بنیادی فقدان ہے, اور یہی فقدان ہمیں اپنی لیڈرشپ میں بھی نظر آتا ہے. ان کو بھی ان کے ظاہر عزائم تو اپنے انہیں پتہ ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کانفلکٹ کو کس حد تک رکھنا ہے جہاں پہ آپ کی فیس سیونگ تو ہوتی رہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کی کریڈیبلٹی بھی رہے. تو کریڈیبلٹی تو الحمدللہ سب نے لوز کی بھی ہے, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہے, انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی نہیں رہنے دی. پھر کانفلکٹس اتنے بڑھ گئے جن سب کے میں نے نام لیے ان کے درمیان کہ ملک اور ملک کے مفادات کہیں پیچھے رہ گئے. آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک تو نا ہمیں اپنے غرور نے مروا دیا. کبھی ہم جناب بنگلہ دیش یا بنگالیوں کے بارے میں جو باتیں کرتے تھے, آج دیکھیں ان کا روپیہ میرا خیال ہے 80 سم تھنگ روپیز کا ان کا ڈالر ہے. افغانستان کا 96-97 پہ ہے اور ہم 177-178 پہ کھڑے ہیں. تو یہ غرور جو ہے نا, ہم لوگوں کو اہمیت نہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اعلیٰ قسم کی مخلوق ہیں اور باقی لوگ جو ہے نا وہ ہمارے مقابلے میں نہیں آتے, اور آج ہم اس خطے میں سب سے پیچھے کھڑے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر سے یہ غرور نکالنا ہے, ہمبلنس لے کے آنی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور اتحاد سے کچھ بیسک پالیسیز بنانی ہیں. اس کے بعد بے شک آپ لڑائیوں جھگڑوں میں پڑے ہیں, پولیٹیکل فیس سیونگ کریں, انفارچونیٹلی الزام لگانے ہیں لگائیں, لیکن کم از کم اس ملک کا خیال رکھیں. جس ڈالی پہ آپ بیٹھے ہیں خدا نہ خواستہ یہ کٹ گئی تو پھر یہ ساری انائیں اور یہ ساری نفرتیں اور یہ ساری کریڈٹس یہ کہاں لے کے جائیں گے آپ لوگ؟ سر ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ کے دور حکومت میں یہ گرین لائن کا منصوبہ سٹارٹ ہوا تھا, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انہوں نے منصوبہ 2016 میں سٹارٹ کیا. 60-70% اس منصوبے کا کام بھی ہو چکا تھا. لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے حق میں یہ جیت کا سحر گیا اور افتتاح جس پہ نون لیگ تنقید کر رہی ہے, تو اب کیا اپوزیشن کو یا نون لیگ کو اس بات پر تنقید کرنی چاہیے, کیونکہ حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے نا, تو انہی کے ساتھ جاتا تھا یہ؟ نہیں, دیکھا جائے تو نون لیگ پولیٹیکل سینیریو کی بات کریں, نون لیگ کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر اپنی پوزیشن بنانے میں کوئی خاص کامیاب نہیں ہوئی. شاید یہاں پہ ان کو ایج لینا چاہیے تھا, ایک اچھا منصوبہ دے کے شاید وہاں پہ کہیں اپنے ووٹ بینک بڑھانا چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ کر نہیں پائے جتنا کہ پیپلز پارٹی نے کیا. ایم کیو ایم کے بعد ایک گیپ نکلا نا, اس گیپ میں پیپلز پارٹی نے اپنا حصہ وصول کیا, پی ٹی آئی کسی حد تک آگے آ گئی, لیکن نون لیگ نے وہ حصہ ان کو مل نہیں پایا. اس میں ظاہر ہے ان کے دعوے بھی ہیں کہ شہباز شریف صاحب وہاں سے الیکشن لڑے تھے, ان کو ہروا دیا گیا وغیرہ وغیرہ, جو بھی الزامات لگتے ہیں الیکشنز کے حوالے سے. لیکن یہ بات میں اس سے کہوں کہ نون لیگ کی بری طرح سے ناکامی ہے پولیٹیکل فرنٹ پہ کہ کراچی اور سندھ کے اندر وہ اپنی جگہ نہیں بنا پائے.
میرا خیال ہے ان کو پریورٹی یہ دینی چاہیے تھی پنجاب کے ساتھ ساتھ وہ کے پی میں اور سندھ میں کہیں ایسی اپنا ایسا کردار ادا کرتے کہ ان کا ووٹ بینک بنتا اور ایک نیشنل پارٹی کا جو کانسیپٹ ہے نون لیگ کا وہ بنتا، جو کسی حد تک اب کسی پارٹی کا نہیں رہا۔ پی ٹی آئی بھی محدود ہو کے رہ گئی، کسی چلیں تھوڑا بہت انہوں نے حصہ ڈالا ہے، پنجاب میں نون لیگ محدود ہو کے رہ گئی کس طرح، اسی طرح پیپلز پارٹی سندھ کے اندر محدود ہو کے رہ گئی، تو ایک نیشنل جو پارٹی ہے اس کا کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ تو نون لیگ نے اس چیز کو مس کیا، اس اپورچونٹی کو۔ اب پتہ نہیں ان سے فائدہ اٹھائیں گے اگلے الیکشن میں کہ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں نون لیگ وہاں اسٹرگل کرتی ہوئی نظر آئے گی کراچی اور سندھ کے اندر۔ پی ٹی آئی کسی حد تک شاید اپنا جتنا ان کا انفلوئنس تھا شاید اتنے ووٹس نہ لے سکے اگر فیئر الیکشنز ہوں، پیپلز پارٹی لے گی، ایم کیو ایم شاید لے۔ سر پیپلز پارٹی جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ الیکشن لے گی، تو ابھی اب سے کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کی جانب سے کراچی کے عمارت نسلہ ٹاور کو گرانے کا کام بھی جاری تھا اور وہ کام سست روی کا بھی شکار ہو گیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی یہ موقف دیا تھا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جو متاثرین 40 سے 45 گھرانے تھے جو شدید متاثر ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی اس نسلہ ٹاور میں لگائی تھی وہ اپارٹمنٹس خریدنے کے لیے۔ لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پر کراچی کے لیے یا سندھ کے لیے بہت کام کیا تو انہیں اپنے متاثرین کے لیے آگے ہاتھ تو نہیں کھڑے کرنے چاہیے تھے؟ نہیں دیکھیں، ہوتا یہ ہے نا کہ متاثرین تو بیچارے متاثرین ہی رہ جاتے ہیں، اس میں ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، اوور آل عوام پہ ہی ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں نا، آپ حیرت کی بات ہے کہ آپ ایک جگہ پہ اپنی جیب سے پیسے خرچیں، ایک چھوٹا سا گھر بنائیں اور اس کے بعد جناب آپ کو یہ کہہ کے وہاں سے اٹھا دیا جائے کہ یہ غیر قانونی تھا۔ پچھلے ایک پروگرام میں نے بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وائی ناٹ کہ آپ اس سے لیسن یا سبق لیتے ہوئے آپ ایک پالیسی بنائیں کنسٹرکشن اینڈ ہاؤسنگ کے حوالے سے کہ ہم نے کن کن زاویوں سے جو پرانے کیسز ہیں اس طرح کے ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، جو اس وقت سچویشن ہے اس میں ہم نے کس طرح سے اپلائی کرنے ہیں رولز کے، آپ نے کس طرح سے، جیسے میں ابھی ٹاؤن پلاننگ کی بات کر رہا تو اس کے مطابق نئی آبادیاں نئی کنسٹرکشن کرنی ہے۔ بلکہ زرعی ایگریکلچر لینڈ کے حوالے سے میری بڑے کنسرنز رہے ہیں کہ وہاں پہ دیکھیں دھڑا دھڑا آبادیاں پھیل رہی ہیں اور ابھی کوئی نہیں سوچ رہا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم کیوں سوئے ہوتے ہیں، ابھی ہمارے پالیسی میکرز کہاں ہیں جو آج دیکھیں کہ آج جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا اگلے چند سالوں میں ہونے جا رہی ہے وہ ہمارے پیرامیٹرز کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ ہم دھڑا دھڑ زرعی زمین کھا رہے ہیں، اس کے بعد خوراک کے مسائل جب آئیں گے تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ تو آپ کو یاد آ جاتی ہے 15 20 50 سال پرانی چیزیں، مان لیا وہ اگر کسی نے غلط اجازت نامہ لیا، اگر کسی نے غلط اجازت نامہ دیا تو اس بندے کا کیا قصور ہے جس نے پیسے لگا کے اپنا گھر بنایا؟ اور آپ اپنے خدا نہ خواستہ سوچیں نا، ایک منٹ یہ ہمارے ارباب اختیار سوچیں کہ خدا نہ خواستہ کل آئیں لوگ، آپ کہیں گے آپ کے جس گھر میں بیٹھے ہیں اس میں یہاں سے بچے نکلیں جائیں اور ہمیں نہیں پتہ آپ نے کہاں جانا، تو شاید ان کے پاس تو وسائل بھی ہیں، ان بیچاروں کے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے۔ تو اس قدر کون سی گورنمنٹ، کون سی حکومت، کون سی ریاست ہے جو یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ ایک عام شہری کو اس کے گھر سے نکال کے پھینک دیں کہ جی یہ گورنمنٹ نے غلطی کی تھی یا کسی بلڈر نے زیادتی کی تھی؟ دس از ناٹ فیئر، دس از ناٹ۔ سر جاننا چاہوں گی کیونکہ ابھی بریک کا وقت ہو رہا ہے، اس سے پہلے آپ سے اس ٹاپک کو ختم کرتے ہوئے کہ سر وفاقی حکومت کا کراچی میں بذات خود کیا کردار ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وفاقی حکومت کا کردار، گورنر صاحب ہیں جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، روز ایک بیان دیتے ہیں۔ وفاقی حکومت دیکھا جائے تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بائی پاس کرنا شروع کر دیں ایک دوسری گورنمنٹس کو۔ مانتا ہوں کہ آپ کے سیاسی اختلافات ہوں گے، مانتا ہوں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کے ایشوز ہیں، لیکن کیا 3 سالوں میں آپ انٹر ورکنگ ریلیشن شپ اپنی امپروو نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب ہے آپ لوگوں میں سکلز ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کی۔ مان لیں اس بات کو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، ہمیں آتا ہی نہیں ہے کام کرنا۔ آپ دیکھیں نا، آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کرتی ہیں، لاکھ مسائل ہونے کے باوجود آپ ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں کیونکہ اکٹھے رہنا ہوتا ہے۔ تو کیا ملک چلانے کے لیے آپ ایک دوسرے کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے اور لڑتے جھگڑتے رہیں گے آپ؟ تو دس از انفارچونیٹ۔ اور وہی بات ہے کہ ہم نے اگر یہ سیکھنا نہیں ہے، اس ملک کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا اور ہماری حکومت اور اپوزیشن کو اسپیشلی کام کرنا ہوگا۔ تصدق صاحب یہاں پر وقت لیں گے اور بریک کا وقت ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد واپس آئیں گے تو مہنگائی کے ٹاپک پر بات کریں گے۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عوام کی دہائیاں بھی کام نہیں آ رہی، حکومت ٹس سے مس نہیں دکھائی دے رہی اور مہنگائی کی لہر میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بجلی کی قیمت میں ایک بار پھر سے 4.74 روپے مہنگی کر دی گئی ہے اور عوام پر پھر ایک بار بجلی کا بم گرا دیا گیا۔ اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کے اقدامات تو کچھ نظر نہیں آ رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معیشت کا گراف بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ گراف جو ہے وہ نیچلے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور
اس کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام میں کوئی بھی مثبت رجحان نہیں دیکھا جا رہا, کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. اس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں تصدق صاحب. تصدق صاحب, مہنگائی کو کیسے کنٹرول کریں؟ مجھے تو کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے حکومت کے. جی مہنگائی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ بہت سارے کنٹریبیوٹرز ہیں نا. ایک کنٹریبیوٹر اس کا آپ کے روپے کی قیمت ہے, دوسرا کنٹریبیوٹر اس کا آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں, تیسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ریونیوز اور پھر اس کے ایکسپینسز, پھر آپ نے قرضوں کی مد میں کیا دینا اور باقی چیزیں بھی. تو ایک پکچر ایسی بنی ہے اس دور میں خاص طور پہ کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. آپ نے آتے ساتھ یو اے ای سے, سعودی عربیہ سے, چائنا سے پیسے لیے اپنے پاس اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس اور جو تھوڑا بہت بیلنس رکھنے کے لیے کہ آپ کسی طرح اپنے ڈالر کو مستحکم کریں, اپنے روپی کو مستحکم کر لیں اور اکنامک تھوڑا سا ایک پازیٹیوٹی نظر آئے. نہیں چلا. مسلسل روپے کی قدر اتنا اوپن کر دیا آپ نے, گرتی چلی گئی. آپ نے ہونے بھی دیا اور اس کے بعد 3 سال, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ 3 سال میں نا 2-3 سال اب کڑوا گھونٹ پیتے ہیں اور اس کے بعد ایک نا اس لیے پیتے ہیں کہ اب آپ کے پاس ایک پالیسی ہے کہ اب اکانومی آپ کی گرو کرے گی, تھوڑا قیمتوں میں استحکام آئے گا, روزگار کے مواقع بڑھیں گے اینڈ سو آن. تو اب سب سے زیادہ تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ ابھی پھر آپ کو پہلی دفعہ سعودی عربیہ سے مشکل شرائط پہ پیسے لینا پڑے. سعودی عربیہ یا عام طور پہ نا وہ بڑا بھائی بن جاتا ہے اور وہ کر دیتا ہے, ہمارا خیال کر دیتا ہے, لیکن اس دفعہ انہوں نے نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو رہی ہے اپنے دوستوں کے اندر بھی, اور وہ پیسے آنے کے باوجود ڈالر کہاں چلا گیا اور نیچے, تو اور مہنگائی بڑھنا شروع ہو گئی. تو میرے لیے جو تکلیف کی بات ہے اور پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی ہماری اس وقت کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی, اور جو لوگ اس میں بیٹھے ہیں ان کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے. وہ گروتھ کے چکر میں, ٹھیک ہے 5% گروتھ آپ دکھا دیں, لیکن آپ اپنا روپیہ کیوں نہیں مستحکم کر پا رہے؟ میں نے ابھی مثالیں دی آپ کو. افغانستان 100 سے نیچے ہے, 96-97 روپیز کا افغانی روپیز کا ڈالر ہے. آپ 180 کے قریب چلے گئے ہیں. مطلب آپ کیا پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے یہاں مہنگائی انگلینڈ میں زیادہ ہے. میں بلکہ حیران ہوتا ہوں کہ انگلینڈ میں سے کم ہے جی ہمارے یہاں مہنگائی. خدا کے بندے یہ سوچیں سر امریکہ میں مہنگائی پاکستان کے مقابلے میں 200 گنا کم ہے. نہیں چلیں, اگر میں انگلینڈ کی بھی بات مان لوں, بات یہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ دیکھیں آپ کی اپنی قوت خرید لوگوں کی کیا ہے, اور پھر آپ اس قوت خرید کے مطابق آپ چیزوں کی قیمتیں رکھتے ہیں نا, تاکہ لوگوں میں بیسک نیسیسٹیز کے لیے ان کے پاس کوئی مسئلے نہ ہوں. تو یہ جو اس طرح کے بیان آتے ہیں نا, اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شاید اکانومی کی سمجھ ہی نہیں ہے, یا ہم عوام کو اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ چل جائے گا, شاید چل بھی جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت نا آنکھیں بند کر کے ریت میں ہم نے دی نہیں ہے, سر نیچے کیے ہمیں, اور ہم سمجھتے ہیں یہ موقع ٹل جائے گا. دیکھیں ٹل تو جائے گا, لیکن اس وقت جو اکانومی کی صورتحال ہے اس کو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں جو ہمارے لوگ بیٹھے ہیں نا ان کو اس وقت ہوش میں آ جانا چاہیے کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہم خدا نہ خواستہ کہیں بینکرپسی کی طرف نہ چلے جائیں. اب آپ کے پاس ابھی جب آپ کو قسطیں دینی پڑیں گی نا واپس, پھر آپ دیکھیے گا اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. آئی ایم ایف آپ پہ مسلسل پریشر ڈال رہا ہے کہ آپ بجلی مہنگی کریں, پیٹرول حالانکہ عالمی مارکیٹ میں ایک دم کم ہو گیا, ہم ابھی تک اسی قیمت پہ لے رہے ہیں جس پہ ابھی تک, اور ابھی بتایا جا رہا ہے وزیر خزانہ کی طرف سے کہ اگلے ہفتے جو منی بجٹ آئے گا اس میں ہم پیٹرول کی پرائسز کم کریں گے. اور بھائی کم تو تب کریں گے نا جب انٹرنیشنل مارکیٹ دوبارہ واپس نہ چلی جائے. ابھی پھر تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں اس سے. تو کہیں مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم نہ ہماری نظر ہے اکانومی پہ, نہ ہمارا کوئی ویژن ہے اس معاملے میں. ویژن ہے ہی نہیں تو پالیسی کہاں سے آئے گی؟ تو آپ جب امپورٹ کر کے لاتے ہیں نا, آپ مجھے بلا لیں آپ سچ نیوز پہ اور کہیں جی آپ ہمارا یہ پروگرام چلا کے دے دیں, میں کہاں سے چلاؤں گا بھائی, کیونکہ میں ایڈہاکر ہوں. ایڈہاکزم اس ملک کو لے کے بیٹھ گیا. اگر آپ کے پاس نہیں تھی ٹیم, خان صاحب سے کہوں یا ایون پیپلز پارٹی کے پاس بھی یہ شوکت ترین صاحب بھی ہوتے تھے یا اسی طرح کے لوگ تھے نا جو آ کے یہ تو ملک کی تاریخ کے سب سے مہنگے شوکت ترین خزانہ صاحب ہو رہے ہیں, وزیر خزانہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیمز نہیں ہیں پوری, تو کیوں آپ کو حکومتیں کرنے کا شوق ہے؟ ٹھیک ہے, آپ بے شک نون لیگ کو گالیاں دے لیں, لیکن ان کے پاس 2-4 لوگ پڑے ہوتے ہیں, مفتاح اسماعیل سمیت اور اسحاق ڈار سمیت اور ایسے جو کہیں نہ کہیں اکانومی کو تھوڑا بہت مینیج کر لیتے ہیں. عالمی مارکیٹ میں پاکستان مہنگائی کے لحاظ سے 200 ممالک میں سے تیسرے نمبر پر ہے اس وقت, اور وہ اجناس جو ہمارے ملک میں وافر مقدار میں پائی جاتی تھیں
اب ہم وہ بھی ہم ایکسپورٹ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک میں، تو کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں پاکستان کی معیشت کا گراف؟ میں بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہماری امپورٹس جو ہے نا اس میں چینی بھی شامل ہو گئی ہے. آپ زیادہ تر پیسے چینی امپورٹ کرنے میں لگا رہے ہیں. آپ سوچیں کہ یہاں پہ بڑے بڑے شوگر مافیا جسے آپ کہتے ہیں اور ان کے پیچھے آپ پڑے رہتے ہیں، اگر ان کے ہونے کے باوجود آپ کو چینی امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے تو آپ کی پلاننگ کا کیا حال ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کھپت کس چیز کی کتنی ہے، پروڈکشن کتنی ہے، امپورٹس کتنی کرنی پڑیں گی. آپ کو اچانک سمجھ آتی ہے وہ ہم نے وہاں سے گیس امپورٹ کرنی ہے. ابھی دیکھیں نا، ابھی پاور کرائسس آیا ہوا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ چینی یا آٹا یا گندم یہ امپورٹ کرنی پڑے گی. تو ہمارا نا، ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہم ایک ایک دن کر کے گزار رہے ہیں کہ آج کا دن آج یہ مسئلے ہیں، ان کو کیسے حل کرنا ہے، کل کی کل دیکھیں گے. جب یہ حالت ہو تو آپ یقین کریں کہ ہر آنے والا دن بد سے بدتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. سر، جس طرح یہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی اصل وجہ حکومتی نااہلی ہے یا عالمی طور پر یہ مسئلہ دیکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر ہم حکومت اور اپوزیشن کو دیکھیں تو صرف ڈیلی بیسس پر ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہیں. تو یہ عالمی مسئلہ ہے یا پھر حکومت کی نااہلی ہے؟ دیکھیں، عالمی مسئلہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز انٹرنیشنل مارکیٹ میں کووڈ کی وجہ سے بھی، اور جو تیل کی قیمتوں میں فلیکچویشن آئی تھی، اور بہت سارے اور ایسے مسائل آئے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹس میں پرائسز بڑھی ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو آپ ریفلیکٹ کریں نا اپنے جو آپ کے وسائل ہیں اس کے اندر. اگر $1 کی ایک چیز ملتی ہے تو انڈیا اس کو شاید 60-70 روپے میں خریدے گا. ایون افغانستان 96 97 آپ کو 170 180 روپے کی خریدنی پڑے گی. تو یہ بھی تو دیکھیں نا، آپ کس کو الو بنا رہے ہیں ہم اس قوم کے اندر. تو مسئلہ یہ ہے کہ عوام بیچاری کو، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ادھر کام کرنا شروع کر دیں. انٹرنیشنل مارکیٹ پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. آپ اپنی اکانومی کو اس قابل بنائیں کہ کم از کم افغانستان کے برابر چلے جائے، جس کا اس وقت برا حال ہے، جس کے لیے آپ رو کے تھک گئے کہ افغانستان کی مدد کریں، افغانستان کی مدد کریں. آپ اپنے بنگلہ دیش، بھوٹان جیسے ملکوں میں ان کو بھی اتنی سمجھ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس حد تک سٹیبل رکھنا ہے اپنی اکانومی کو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا جو صحیح اثر ہے وہ پڑے، آرٹیفیشل امپیکٹ نہ آئے. تو ہمارے یہاں تو آرٹیفیشل امپیکٹ آ رہا ہے نا اس کا. تو ہماری اکانومی پہ کوئی کام نہیں ہو سکا، ہم نے کوئی بڑا منصوبہ نہیں بنایا. ہاں، اس کے باوجود قرضوں کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں. ہمارا ڈالر کہاں چلا گیا، ہماری گروتھ بھی نہیں ہو رہی کسی والے سے. اتنے پیسے لے کے بھی آپ سٹیبلائز نہیں کر پائے اپنے ڈالر کی پرائس کو. تو اب مجھے یہ بتائیں نا کہ ہم کس پہ بھروسہ کریں. ہماری نااہلی اس میں بالکل ہے، اور بڑی شدید نااہلی ہے. اور اس کو ہم کب کریکٹ کریں گے؟ دیکھیں، جب کریکٹ تب کریں گے نا جب اس کا احساس ہوگا آپ کریکٹ کرنا شروع کریں گے. اب ہماری کریکشن ڈیلیڈ ہوتی جا رہی ہے، جتنی ڈیلیڈ ہوگی آپ کو زیادہ پرائس پے کرنی پڑے گی. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کو ہم نے کتنے اور کھلا چھوڑنا ہے، اور کس جگہ جا کے ہم نے احساس کرنا ہے کہ نہیں اس سے آگے مشکل ہو جائے گی. تو مشکل ہو چکی ہے. تو سر، کیا حکومتی اقدامات سست روی کا شکار ہیں یا پھر سابقہ حکومتیں اس مہنگائی کے ذمہ دار ثابت ہوتی ہیں؟ دیکھیں، سابقہ حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا ہم ہر چیز سابقہ حکومت کے سر پہ ڈال کے ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم خود گورنمنٹ میں، میں پہلے بھی کہتا ہوں خان صاحب کو، یعنی کہ پورے جتنی گورنمنٹ ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اب گورنمنٹ میں ہیں. مطلب 3.5 سال بعد بھی نہیں پتا گئے تو حکومت ہمارے پاس ہے، پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہم کر رہے ہیں. تو اگر آپ، قصور ان کا بھی نہیں، ہمیں شوق ہے نا، ہمیں کرسیوں پہ بیٹھنے کا شوق ہے، ہمیں مشہور ہونے کا شوق ہے، ہمیں پاور کریز ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اس قابل بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو اور ہمارے جو لانے والے لوگ ہیں شاید ان کو بھی نہیں اندازہ کہ کیپیبلٹی ہے ان لوگوں میں کہ نہیں. جو جس کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں، تو اس کو پے کرنا پڑتا ہے. دیکھیے، ایک پروسیس ہے. پروسیس یہ ہے کہ ایک گروم ہوتا ہے انسان. آپ دیکھیں، ابھی آپ اس چینل کے اندر بھی آپ پہلے دن آئی ہوں گی، آپ نے گروم کیا ہوگا اور آگے بھی گروم کریں گے، پھر آپ کو مختلف ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. تو کیا ہمارا ملک اس قابل نہیں ہے
کہ ہائیسٹ رسپانسبلٹیز دیتے ہوئے کچھ دیکھا جائے کہ ان کی گرومنگ کیا ہے, ان کی ٹریننگ کیا ہے, ان کی ایبلٹیز اینڈ کیپیبلٹیز کیا ہیں, اور ان کو آپ ہائیسٹ سیٹس پہ بٹھا دیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے جناب اس ملک, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ملک کا بیڑا غرق کر دیا, اور اس کے بعد اب کہیں یار نہیں سوری میں اندازہ نہیں تھا. تو آپ کی سوری سے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے, ہمارے تو مسائل ایسے اب ہو گئے ہیں کہ میرا خیال ہے اب کسی عوام میں کسی کو بھی اعتماد نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ جو وعدہ کرے گا وہ پورا کرے گا. ٹھیک ہے سر, اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ناظرین یہاں وقت تو ہے بریک کا, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے تصدق گیلانی صاحب سے ہم بڑھتی مہنگائی پر بات کر رہے تھے. تصدق صاحب جاننا چاہوں گے ہمارا امپورٹ بل زیادہ ہونے کی کیا وجوہات ہے اور اس پر کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں امپورٹ بل, ابھی وزیر خزانہ صاحب پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ جی چونکہ ہمیں پروڈکشن کے لیے کچھ چیزیں امپورٹ کرنی ہے تو اس وجہ سے یہ بل بڑھا ہے. کوئی حرج بھی نہیں ہے اس کے بڑھنے میں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ تو پتہ ہونا کہ جتنی چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں اس کے بعد اس سے فائدہ کیا اٹھائیں گے کہ اگین آپ کی بزنس ایکٹیویٹی اس طرح سے بڑھے کہ آپ کے روپے کی ویلیو بھی بڑھے, اکنامک ایکٹیویٹی بھی چلے. تو یہ پتہ نہیں ہے ابھی. وزیر خزانہ صاحب نے ہمیں ایک دے دیا کہ امپورٹ بل بڑھے گا, مان لی. اچھا اب یہی میں کہتا ہوں یہی ویژن اور اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے کس حد تک اس کو بڑھانا ہے اور اس کے بعد اس سے ریزلٹس کیا آئیں گے اور اس سے آپ کی اکانومی کو کیا فائدہ ہوگا. تو ہمارے پاس مسئلہ ہے, دیکھیں بجلی کے اس ریٹ پہ آپ جو مرضی پروڈکشن کرنے مجھے بیچے دکھا دیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بنگلہ دیش آپ کو کھا جائے گا کیونکہ انہوں نے سبسڈیز دی ہوئی ہیں اس شعبے میں. چائنا مطلب حالانکہ اتنی بڑی اکانومی ہو گئی ہے, اس کے باوجود ہم ان کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے. لیبر ریٹس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سستی ہو, تو نہ آپ کے پاس انڈسٹریل زونس کے اندر وہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے امپورٹ بل بڑھا کے اس سے فائدہ کیا اٹھانا ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اچھا اس کے بعد اگر یہ ہو بھی گیا تو آپ کا ڈالر کہاں کھڑا ہے؟ اب جب آپ یہ پے کریں گے تو اور زیادہ گیپ آئے گا. پھر آپ سوچیں اس گیپ کو کہاں سے فل کریں گے. پھر آپ جائیں گے IMF کے پاس کہ جی ڈیفیسٹ بڑھ گیا اور پیسے دیں, وہ پیسے دیں گے, ساتھ کہیں گے آپ بجلی اور بڑھاؤ. تو کرتے کرتے یعنی ہم نے اس قدر کنفیوز پالیسی اپنا لی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ چلیں ایک سال کے بعد ہم ان شعبوں میں گریجولی بہتر ہو جائیں گے اور جو ہمارے بیسک مسائل ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. ہمیں اندازہ نہیں ہے جس طرح پھر ٹھیک ہے, اسی طرح بات کر رہے ہیں تو معیشت بہتری کی طرف تو جاتی گامزن نظر نہیں آ رہی, لیکن ملک کی معیشت کے حال بھی اچھے نہیں ہیں. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ شوکت ترین صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے؟ شوکت ترین صاحب مستعفی ہوں گے تو اس کی جگہ کون آئے گا؟ 3 تو ہو چکے ہیں, کیا کیا جائے اگلے 1.5 سال میں؟ ہاں جی, تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو مستعفی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی ان کو کچھ سمجھ ہے, بتا دیں کسی دن جی ہماری یہ اکنامک پالیسی ہے اور اس سے یہ بہتری آئے گی. وہ کہہ دیتے ہیں جی اب قیمتیں نیچے ہو جائیں, جب کہتے ہیں اگلے دن جو ہے نا قیمتیں اور بڑھ جاتی ہیں. تو مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ ایسی کنفیوزڈ حالت میں کھڑے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے اس سچویشن سے نکلیں. ہم ہاتھ پاؤں ماریں, جیسے آپ ڈوبے ہوتے ہیں نا, ڈوب کے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور اس میں کوئی چیز ہاتھ میں آ گئی تو تھوڑا اوپر ہو جائیں گے. تو ہمیں ایک پتہ ہو نا کہ آپ کس ڈائریکشن میں جائیں گے تو آپ ڈوبنے سے بچ جائیں گے. ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے ہم ڈوبنے سے بچیں گے کیسے. دوسرا آپ نے ہر چیز آؤٹ سورس کی ہوئی ہے, اسٹیٹ بینک آؤٹ سورس کیا ہوا آپ نے, ٹھیک ہے. شوکت ترین صاحب بھی یہاں سے اپنی جاب ختم کر کے واپس چلے جائیں گے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو آپ اس گورنمنٹ کے اپنے ٹینیور پورا کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے. تو جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو نوکری کرنی ہے نا. آپ دیکھیں ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں, میں گیا ہوں باہر نوکری کی, جب جاب اپنے حساب سے کر لی واپس آ گئے تو ان کے ساتھ ہماری ہمدردی تو نہیں رہتی, ہمدردی تو اپنے ملک کے ساتھ رہتی ہے. صحیح سر, اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے کیونکہ ابھی نیکسٹ ٹاپک کی طرف آنا ہے سر, مہنگائی اور معاشی تباہی کو کیسے روکا جا سکتا ہے سر؟ دیکھیں اس کے لیے آپ کو نا سب سے پہلے یہ معاشی ترجیحات سیٹ کرنی پڑیں گی. اسٹیٹ کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. کچھ منصوبے, کچھ پالیسیز ایسی ڈیفائن کرنی پڑیں گی سب کو مل کے کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ نے ایگریکلچر کس ڈائریکشن میں جانا ہے, آپ نے کس سیکٹر میں کتنی گروتھ کرنی ہے, اور اس گروتھ کی وجہ سے آپ کا ویژن کیا ہے کہ کیوں وہ گروتھ کرنی ہے.
فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے ایکسپورٹس کرنی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، کس کس چیز کی ضرورت ہے ان کو، جہاں جن کے لیے را مٹیریل یا ہمارے پاس کیپیبلٹی موجود ہے، ان سیکٹرز کو آپ ان کے اندر کام کرنا شروع کریں نا. ایگریکلچرل، میں بار کہتا ہوں ایگریکلچرل بیسڈ انڈسٹری پہ کام کریں، ان کو ہنگامی بنیادوں پہ اسٹیبلش کریں، پھر کہیں کہ جی اب یہاں سے آپ 8-10 سال بعد، جو 5-6 سال بعد جو خوراک کا بحران اس دنیا میں آنا ہے، ہم کوئی رول پلے کریں گے. تو ابھی تک ہم اس بیسک چیز پہ نہیں آئے کہ ہم نے کس سیکٹر کو کتنا اس میں انویسٹ کرنا ہے، کس طرح گرو کرنا ہے، اور اس کے بعد اس سیکٹر سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے. ہمیں معاشی ترجیحات سیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک ڈائیورژن اپنانی ہوگی، اور اگر ہم وہ ڈائیورژن اپنائیں گے ہی تبھی جا کر ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. سر، کورونا وبا کی چوتھی لہر بھی پاکستان میں پہنچ گئی ہے اور یہ جنوبی افریقہ سے سٹارٹ ہوا ہے اس کے کیسز آنا، اور اب پاکستان میں بھی ایک وائرس آ گیا ہے جس کے بھی تصدیق اور تردید ہونے کا عمل چل رہا ہے. سر، کیا کہیں گے اگر پاکستان میں یہ وبا آ جاتی ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کو فوری طور پر کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، کووڈ ایک ایسی چیز ہے جو میرا خیال ہے اس طرح کی وبا ہے جو شاید جتنے پہلے کرائسس آئے اس معاملے میں یا وبائیں پھوٹیں ان سے تھوڑا سا زیادہ ورسٹائل اور کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. اچھا، دوسری سائڈ پہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا لوگ یا حکومتیں یا ہیلتھ آرگنائزیشنز پوری دنیا میں اس قابل ہیں کہ انہوں نے نقصان کو منیمائز کیا. ورنہ آپ دیکھیں نا، وہ جب فلو پھیلا تھا تو کروڑوں لوگ اس وقت مرے تھے. اب تو آبادی بڑھ گئی ہے لیکن الحمدللہ اس کو ڈیمیج کو کنٹرول کیا گیا. ہمارے ملک میں کچھ چیزیں پازیٹیو بھی ہیں. دیکھیں، ہم ماشاءاللہ امیونٹی ہم لوگوں کی بہتر ہے. دیکھیں نا، ڈھیروں سے اٹھا کے کھانا بچے کھا لیتے ہیں لیکن اللہ نے ان کو امیون کیا ان چیزوں سے الحمدللہ. تو ایک تو یہ بھی فیکٹر ہے. دوسرا، جو ہمارا ادارہ بنا اس حوالے سے، جس میں فوج کی بھی کنٹریبیوشن ہے، سویلینس کی بھی کنٹریبیوشن ہے، کوئی تھاٹ پروسیس اس میں انوالو رہا، انہوں نے بھی کافی حد تک ایسے اقدامات کیے جس سے بہتری آئی. الحمدللہ ابھی تک اللہ نے ہمیں سے محفوظ رکھا. اور ابھی مجھے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا تھوڑے زیادہ بے غم ہو گئے اور آپ کو کہیں ماسک نظر نہیں آتے، پبلک پلیسز پہ بھی لوگ بغیر ماسک کے پھر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ تھوڑی خطرناک چیز ہے. اس دن ہمارے لاسٹ آپ کے پروگرام میں ہم نے یہ بات کر رہے تھے کہ ایون یہ جو بچوں میں وبائیں ابھی آ رہی ہیں خسرے کے میزلز کے حوالے سے، اور وہ جو ایک نئی اس کی فارم آئی تھی، اس میں بھی وہ جو اس کا پھیلاؤ ہے وہ سانس کے ذریعے ہے. تو ہمیں ماسک کے معاملے میں اس طرح سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. سب کو ماسک پہننے چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو میکسیمم پروٹیکشن میں رکھیں، بے غم نہ ہوں. اور گورنمنٹ اس میں جو رول پلے کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، لیکن گورنمنٹ کے مسائل، ہمارا ہیلتھ سسٹم اس قابل نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ لوڈ اٹھا سکے. تو اب احتیاط بڑی ضروری ہے. احتیاط بالکل بے شک ضروری ہے، لیکن سر وہ لوگ جو ڈر کے ویکسینیشن نہیں کراتے اور ماسک کا بھی استعمال نہیں کیا جاتا، اب تو عوامی جگہوں پر نظر آتا ہے کہ لوگ ایس او پیز فالو کرتے نظر نہیں آ رہے. اور گورنمنٹ نے اعلان بھی کیا تھا کہ ان کو میٹرو میں سفر نہیں کرنے دیا جائے گا، ان کی سم بلاک کی جائے گی، لیکن عملی طور پر کیا آپ کو یہ اقدامات نظر آ رہے ہیں ہوتے ہوئے ہمارے پاکستان میں؟ کم از کم پبلک پلیسز پہ نظر نہیں آ رہے، ٹرانسپورٹس کے اندر نہیں آ رہے. ایون اب مالز کے اندر بھی تھوڑی سی نا آسانی ہو گئی ہے. وہ پہلے پوچھتے تھے جی آپ نے ویکسینیشن کرائی، اب تو کوئی نہیں پوچھتا. اب وہ بھی دوبارہ کام شروع ہو گیا. تو ہم بڑی جلدی نا ریلیکس ہو جاتے ہیں، ہم فتح کا اعلان بڑی جلدی کرتے ہیں اور اس کے بعد نا آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ آ کے مسئلہ ہوتا ہے. تو میرا خیال گورنمنٹ نے اعلان تو بڑے سخت کیے تھے، عمل اس پہ کوئی نہیں کیا. اور میرا خیال ہے، میرا نہیں خیال کسی کی سم بلاک ہوئی ہوگی یا کچھ ایسا ہوا ہوگا. تو پرابلم یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کچھ کہے تو اس کو عمل بھی کرے. خیر وہ تو بہت سارے مسائل پہ نہیں کرتے، تو اس لیے لوگ کہتے ہیں یہ کہتے رہتے ہیں. لیکن اس معاملے میں چونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کا ذاتی نقصان ہے، ان کو اس پہ خود محتاط ہونا چاہیے، ماسک کا استعمال کرنا چاہیے اور ویکسینیشن لازمی کرانی چاہیے. دیکھیں ابھی بھی آپ بچوں کو ویکسینیشن کراتے ہیں نا، وہ 8-10 بیماریاں جو ہو گزری ہیں اس دنیا میں، تو یہ بھی ایک نئی چیز ہے. اس میں ریومرز بہت پھیلے لیکن ویکسینیشن کرانی پڑے گی. صحیح سر، لاسٹ کیونکہ ٹائم کم ہے تو لاسٹ سوال آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ویکسین کے معاملے میں دنیا بھر میں بوسٹر شاٹس دی جا رہی ہیں اور عالمی طور پر اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرائی جا رہی ہے. لوگ باہر کے ملکوں میں بوسٹر شاٹس لگوا رہے ہیں، لیکن اور سندھ گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا ہے کہ یہ لگوائی جائے.
آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ابھی تو کوئی اعلان نہیں سامنے آیا، تو کیا وفاق میں اس چیز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی؟ اصل میں خبریں تو اس طرح کی آ رہی ہیں، لیکن کوئی جیسے آپ نے کہا کہ واضح طور پہ نا کہ پالیسی انہوں نے اناؤنس نہیں کی کہ نہیں بوسٹر شاٹس نہیں. اس کی وفاق وجہ میں بھی ہے بالکل کہ ہمارے لوگوں نے ابھی تک آبادی نے پہلے 2 شاٹس بھی نہیں لیے، تو بوسٹر شاٹ کے لیے شاید ابھی ہم تیار بھی نہیں ریڈی نہیں ہے. ہاں، لیکن ضروری ہے کیونکہ یہ جو اومیکرون نئی لہر آئی ہے اس کے انہوں نے کہا جی 3rd آپ نے بوسٹر شاٹ لازمی لینا ہے، اور اسپیشلی فائزر کا. تو پتہ نہیں اتنی ہمارے پاس موجود بھی ہے کہ نہیں ہے، تو کچھ مجبوریاں بھی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود جہاں تک ہو سکتا ہے ویکسینیشن لینی چاہیے، اور کسی کو بھی اس سے سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو فالو کریں، کیونکہ اومیکرون کی خطرناک قسم نے پاکستان میں بھی پنجے گاڑنا سٹارٹ کر دیا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم تمام تر احتیاطی تدابیر کو فالو کریں، SOPs کو فالو کریں، ماسک کا استعمال کریں. اسی کے ساتھ ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں سینئر تجزیہ کار تصدق گیلانی صاحب موجود تھے. سر، آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین، ماہنور معراج کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.